बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। पाकिस्तान पोलेमिक्स की नई पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वैसे तो पाकिस्तान पोलेमिक्स में हम डिस्कस करते हैं चीज़ें जो पाकिस्तान रिलेटेड होती हैं और जो काउंटर नैरेटिव है जिसमें दीनी मामलात हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, हेल्थ एंड सो फोर्थ। लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट एक प्रेजेंटेशन है, इसलिए कि आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो पाकिस्तान से नहीं हैं। मुफ्ती यासर नदीम अल वाजिद साहब मेरे साथ हैं, जिनको अक्सर आपने देखा होगा लाइव स्ट्रीम में। मैं भी इनकी स्ट्रीम्स में हाज़िर होता हूँ, ये भी इज़्ज़त बख्शते हैं, तशरीफ़ लाते हैं मेरी स्ट्रीम्स में। क्यों आज हमने इनको ज़हमत दी है? वेल, इसका बिल्ट अप स्टार्ट होता है हमारी जो पिछली पॉडकास्ट है जो साहिल अदीम साहब के साथ हुई, जिसमें 2 बातें हैं बहुत अहम। एक तो ये कि उन्होंने ये बात कही, जो एटलीस्ट जो तासुर लिया गया वो ये कि इस्लाम का जो मिज़ाज है वो एब्सोल्यूट सेम है हर जगह पे। उसमें जो लोकल रिलेटिव कंडीशंस हैं वो मैटर नहीं करती हैं। अ, जिस पे मेरा इख्तिलाफ है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने एक हद तक एज़ अ होस्ट में जिस पे मैं बात कर सकता था वो मैंने की है, और जो मेहमान है उसकी इज़्ज़त का ये तकाज़ा होता है कि आप बात करने दें, और वो अगेन साहिल भाई का एक एब्सोल्यूट राइट था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो ज़्यादा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रहीं, और बिलख़ुसूस मुफ्ती यासर नदीम अल वाजदी साहब को नाम लेके मेंशन किया गया मुतअद्दिद मरतबा, काफ़ी एक बड़ा सेक्शन पॉडकास्ट का रहा। तो फिर फेयरनेस का तकाज़ा ये है कि फिर हम जो व्यू हैं वो इंडियन मुस्लिम्स के हवाले से लें, और चूँकि मुफ्ती साहब का नाम लेके ये बात कही गई है तो फिर उनको ज़हमत देने का मकसद ये था कि फेयरनेस का तकाज़ा अगेन ये है कि ये बात हम उनसे पूछें। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, खैरियत से हैं कैसर भाई? जी, अल्लाह का शुक्र है जी। वैसे तो हम इकट्ठे स्ट्रीम्स करते रहते हैं, लेकिन डिफरेंट सेटिंग्स टुडे, आज आप मेहमान हैं पॉडकास्ट में। जी, जी, माशाअल्लाह ये मेरे ख़्याल से साहिल भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस ताल्लुक से। जी, शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं कि आपने क्या कर दिया, एक पाकिस्तानी को बुज़दिल कर दिया, ये क्या हुआ? असल में बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जब आप शेरों के साथ बैठते हैं, तो फिर दूसरे लोग आपको बुज़दिल करार देने लगते हैं। दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद जो जो पहली बात है कि इस्लाम बेसिकली मिजाज जो है वो एक ही तरह का है। अगर आप किसी जगह पे मुश्किल है आपको दीन प्रैक्टिस करना, कुरान पे अमल करना, तो फिर आप क्या करें? और मेरा व्यू ये था कि आप जितनी कोशिश कर सकते हैं आप करें, अदरवाइज़ आप हिजरत कर जाएँ। बट सीमिंगली दिस वाज़ नॉट द व्यू टेकन। आलिम दीन की हैसियत से, एक ऐसा आलिम दीन जो कि एक ऐसी कंट्री में रह रहा है जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, और 2 एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास, जिसमें अमेरिका का भी है और इंडिया का भी है। क्या टेक है आपका इस बात पे? जी, बहुत ये अहम क्वेश्चन है, लेकिन मैं असल में अगर इसका जवाब सीधे-सीधे ये दूँ कि जी माइनॉरिटी मुसलमानों को ये करना चाहिए, तो ये बात सही है कि जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की जो रेटरिक है हम उसको तस्लीम कर रहे हैं। बात असल में ये है देखने की कि जो राइट्स माइनॉरिटीज़ को सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ को चाहे मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, दूसरे मुल्कों में हैं, क्या उतने या उससे कुछ कम दर्जे के राइट्स मुस्लिम मुल्कों में खुद मुसलमानों को भी हैं? असल ये देखने की बात है। मसलन अगर हम सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन 3 मुल्कों को ही ले लें और इन 3 मुल्कों में देखें कि मुसलमानों को कितने राइट्स हैं। तो पाकिस्तान या बांग्लादेश में सिवाय इसके कि मुसलमान अक्सरियत में हैं, इसके अलावा उनके पास इस्लाम पर अमल करने के हुकूक कितने अवेलेबल हैं? आपसे ये कहा गया कि भई हम तो आज़ाद हैं और आपने खुद ये सवाल किया कि क्या वाक़ई हम आज़ाद हैं? और आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन था कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में बैठे हुए एक शख्स को, जो एक आम शख्स नहीं है, जो मुल्क की सियासत से यानी हालात से बाखबर है, दुनिया की सियासत से बाखबर है, इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल से बाखबर है, वो ये सवाल कर रहा है कि क्या वाक़ई हम आज़ाद हैं? इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ मसले हैं। आप अपने पर्सनल लॉ को देखें, आप अपने सिविल लॉ को देखें, कितना परसेंट इस्लाम वहाँ पाया जाता है, ठीक है? इसी तरीके से ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या उसको आप ये कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक किसी भी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा-ए हसना से है? तो जब ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, तो अब ये फ़र्क ख़त्म होना चाहिए कि इंडिया में मुसलमानों को कितने राइट हैं और पाकिस्तान में मुसलमानों को कितने राइट हैं और बांग्लादेश में। आप बांग्लादेश को अगर आप 5 महीने, 10 महीने पीछे जाकर देखेंगे, तो इंडिया से ज़्यादा सेक्युलर मुल्क था। ये तो अभी रिजीम चेंज हुई है, तो थोड़ा लोगों को साँस लेने में आसानी हुई है, वरना वहाँ तो आप एक अगर इस्लाम पसंद शख्स हैं, तो आप साँस नहीं ले सकते थे, लोग परेशान थे। तो ये जो
اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ملک جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، ابھی فی الحال انڈیا کو ذرا سائڈ میں رکھ دیجئے، آپ امریکہ میں، انگلینڈ میں، نیدرلینڈز میں، یورپین کنٹریز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی عظیم الشان ممالک ہیں اور انہوں نے انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، انہوں نے تمام کے تمام حرکتیں کی ہیں جو ایک انسان کو انسانیت کے مرتبے سے نیچے کر دیتی ہیں، لیکن ان ممالک میں جو جتنے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ بہت کم ہوں لیکن اتنے حقوق ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو میں اگر کمپیئر کروں پاکستان کو انڈیا سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین مسلم کوئی پاکستانی مسلمانوں کے مقابلے میں نہ بہتر سچویشن میں ہے، نہ بدتر سچویشن میں اوکے، اس معاملے میں۔ فیئر انف، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ لیکن ایک بات کہ میں نے بھی ساحل بھائی سے یہ بات پوچھی تھی کہ اگر ہم یہاں پہ آزاد ہیں تو پھر ہم کس چیز کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ اوبیسلی وی آر مسنگ سم تھنگ، آپ نے بھی اس طرف الوڈ کیا، لیکن ان کی یہ بات کی ہے کہ ہمیں لابینگ کرنی چاہیے، اور ایونچولی وہی بات انہوں نے سجیسٹ کی انڈین مسلمز کے حوالے سے بھی، کہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی لابینگ ہی ہونی چاہیے۔ میرا ویو تھوڑا سا کس اس چیز حوالے کا؟ سے، جی لابنگ کس چیز کی ہونی چاہیے؟ یہی یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا ویو اس حوالے سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے، کہ ٹھیک ہے پاکستان میں ہم لابینگ کر سکتے ہیں اس لیے کہ، اور پاکستان کی میں اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہے، کوئی بھی ہو، اوبیسلی ایز اے مسلم ہمارے لیے نیشنلزم اتنا میٹر نہیں کرتا ہے، لیکن فی الحال جو ایک جغرافیہ جو بنا ہوا ہے، میں اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ مسلم میجورٹی کنٹری ہے، تو فیر انف ہمیں لابنگ کرنی چاہیے کہ یہاں پہ اسلامی لو ہونا چاہیے، بینکوں میں سود نہیں ہونا چاہیے، میڈیا میں فحاشی نہیں ہونی چاہیے، اور بہت سی الیجٹمیٹ چیزیں وہ نہیں ہونی چاہیے، سوشل ایولز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ فرینکلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن از اٹ ڈز اٹ اکورڈ ود اسلام کہ اگر کسی جگہ پہ مسلمان عددی اعتبار سے مائنورٹی میں ہیں، لیکن وہ لوبینگ کر کے جو وہاں کی اکثریت ہے اس پہ بھی اپنا لو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں؟ اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ساحل صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان میں چونکہ مسلمان میجورٹی میں ہیں تو لابنگ کر سکتے ہیں، اور میں نے اسی لیے پوچھا کہ کس چیز کی لابنگ، آپ نے کہا سود کے خلاف وغیرہ وغیرہ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساحل صاحب پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلی شخصیت ہیں جو اس طرح کی لابنگ کرنے کے لیے اٹھے؟ یعنی انہوں نے ایسا لگ رہا ہے کہ خلافت کو ایک انٹرپرائز بنا لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس انٹرپرائز کا اونر میں ہوں، خلافت کی جتنی بات پاکستان میں نے کی ہے، یا احیاء دین یا اقامت دین کی بات جتنی میں کر رہا ہوں اتنا کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہے۔ بھائی سود کے خلاف دن رات علماء کے بیانات اور تقریریں ہو رہی ہیں، ان کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ابھی جو غالباً آپ ہی کے ویڈیوز کے ذریعے مجھے پتا چلا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، کہ جو علماء کرام نے اعلامیہ پاس کیا اور غالباً شاید حکومت نے اس کو منظور بھی کیا، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ملک آئی ایم ایف کا غلام بن چکا ہے، وہاں سے قرضے آ رہے ہیں، آپ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ جو ساحل صاحب نے خلافت انٹرپرائز قائم کی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں خلافت کا چیمپئن یا اقامت دین کا چیمپئن ہوں، میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کے اوپر وہ لابنگ آج کر رہے ہیں وہ علماء عرصہ دراز سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جی دیٹس ویری ٹرو۔ میں اس قضا کلامی کی معذرت، میں صرف ایک جملہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ارلی 90s میں 1991 میں جو سود کے خلاف فیڈرل شریعہ کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے جج تھے۔ سو دیر از کلیئر ایویڈنس کہ علماء پلس لو امپلیمنٹنگ کے جو ادارے ہیں، جو شرعی ادارے ہیں، یس دے آر ڈوئنگ دیئر ورک۔ اچھا، آج سے پہلے 2007 یہ 6 کا واقعہ ہے نا لال مسجد کا، کیا ہوا تھا وہاں لال مسجد پہ؟ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اس کے منظر اور پس منظر میں بہت ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اس پوری جماعت کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم اقامت دین کے لیے لاٹھی لے کر اپنی لڑکیوں کو ہم نے سڑکوں پہ نکالا ہے، بہت سے علماء نے اس کو مخالفت کی، بہت سے لوگوں نے اس کی حمایت کی۔ I mean، یہ جو ایک نیریٹو ہے کہ اقامت دین کی بات کون کر رہا، بھائی ساحل صاحب کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا، یہ جھوٹ ہے۔ یہ جو میں نے اتنے سارے واقعات آپ کو بتا دیے ہیں، اور اگر اقامت دین کا مقصد لابینگ ہے تو بھائی لابینگ تو پہلے سے چل رہی ہے، اور تقریباً صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں چل رہی ہے۔ اگر لابینگ ہے، اگر اویئرنیس ہے، اور اگر اقامت دین سے مراد یا اس کی کوششوں سے مراد کچھ اور ہے تو اس کی وضاحت کی جائے کہ وہ کیا ہے کوشش، تاکہ ہمارے سامنے بھی آئے، پھر ہم اس پہ تبصرہ کریں۔ ہمارے سامنے تو بات وہی آئی گھوم پھر کر کہ جو دوسرے کر ہی رہے ہیں۔ جی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اقامت دین سے جو مراد دی جاتی ہے، جو مودودی صاحب کی فکر ہے کہ جو اسلام ہے وہ پبلک پالیسی میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔
جو حکومت کے جو معاملات ہیں، جو قوانین ہیں، بیسیکلی شریعت کا نظام ایک قائم ہونا چاہیے، اور اس میں مودودی صاحب کی بہت بہت کاوش ہے۔ نہیں، ڈاکٹر اسرار۔ میرا کویسچن یہ نہیں جی نہیں، جی نہیں، میرا کویسچن یہ نہیں ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ جتنے بھی علماء ہیں، چاہے وہ مودودی صاحب یا ان کی جماعت سے وابستہ ہوں، وہ دیوبند سے وابستہ ہوں، وہ بریلی سے وابستہ ہوں، کہ سب کا متفقہ فیصلہ یا متفقہ جو مقصد ہوگا اقامت دین کے تعلق سے یہی ہوگا کہ اسلام پبلک پالیسی میں آنا چاہیے، اسلام قانون میں چھلکنا چاہیے۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میرا سوال یہ کہ آپ کے کیسے کریں گے آپ اس پروسیس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے ساحل صاحب کے لیے؟ اچھا، اس سوال ہے میں میرا۔ یہ جو سیریز ہے پوری پوڈ کاسٹ کی، اقامت دین سیریز جس کا نام ہے، اس میں ساحل ندیم صاحب تیسرے مہمان تھے۔ اس سے پہلے خالد محمود عباسی صاحب تشریف لا چکے ہیں، شجاع الدین شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آئیڈیا یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی اقامت دین کے پرپوننٹ ہیں، ان سب کے خیالات کو ایک سیریز میں اکٹھا کر دیا جائے۔ تو خالد محمود عباسی صاحب نے اپنا ماڈل دیا کہ ہم اس طرح سے جو ایک شریعت کا نظام ہے وہ لائیں گے۔ شجاع الدین شیخ صاحب نے، جو کہ ہیڈ کرتے ہیں تنظیم اسلامی کو، جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم ہے، انہوں نے اپنا دیا۔ ساحل ندیم صاحب نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں 22,000 لوگ ہمیں چاہیے کہ جو ایجنٹس ہوں ایک نظام کے، اور وہ پوری دنیا میں جو ہم ایک اسلامی نظام لے کے آئیں گے۔ تو پاکستان میں ان کا جو ہے، ان کا فارمولہ ایک ہی ہے۔ پاکستان میں اس طرح سے ہوگا کہ لوبینگ ہوگی بہت ہی ہائی لیول کی، فائنینشلی بہت زیادہ سکیور ہوگی ہماری جو لوبنگ ایجنسی ہے۔ اس میں پولیٹیشینز پہ انفلوئنس کرنا، میڈیا کو انفلوئنس کرنا، لوگوں کو انفلوئنس کرنا، یہ سارے کا سارا شامل ہوگا، اینڈ دس از ایونچولی یہ ہوگا کہ ہم حکومت میں آ جائیں گے۔ بیسکلی ان کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ کتنا پریکٹیکل ہے کتنا نہیں ہے وہ ایک اور چیز ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن میں صرف یہ نہیں، ایکسپلین کر رہا ہوں کہ دس از ہاؤ ہی کہنے کا ورکس۔ مقصد یہ ہے کہ آپ حکومت میں آ جائیں گے اس نظام حکومت کا حصہ رہتے ہوئے اور اس کو لیجیٹمیٹ سمجھتے ہوئے۔ نہیں، پھر یہ والا نہیں ہوگا۔ یہی تو ایشو ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ ڈیموکریسی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حرام ہے۔ تو پھر کیسے میں بتانا چاہتا ہوں میں کہ پھر کیسے کریں گے آپ؟ چونکہ ڈیموکریسی تو ان کے ہاں زیرو ہے۔ Yeah. اب مجھے 22,000 بندہ مل گیا، یہ 22,000 بندہ کیا کرے گا؟ کو کرے گا، پارلیمنٹ پہ قبضہ کرے گا، یا الیکشن کے ذریعے حکومت میں آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ نظام کیسے بدلے گا؟ لابنگ کہاں کرے گا؟ میں نے اس سے ایک اگلے درجے کا سوال پوچھا تھا، وہ یہ تھا کہ بالفرض حکومت میں آپ آ جاتے ہیں، آپ سے مراد وہ اپنا تو کہتے ہیں، میں تو کبھی نہیں آؤں گا، جو بھی آدمی سسٹم کا جو ایجنٹ ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں ڈیلیور کر رہا، ایکسپیکٹیشنز کو میٹ نہیں کر رہا، تو اس کی ریپلیسمنٹ کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ریموو کر دیں گے۔ تو میں نے پوچھا کیسے کر دیں گے؟ تو آگے سے انہوں نے مسکرا کے کہا کہ وہ جیسے عمران خان کو کیا ہے۔ I didn't want to go any further. میں آپ سے بھی نہیں کہوں گا کہ اس پہ فردر جائیں، بیکاز کی بہت سی انٹرپریٹیشنز نکل آتی ہیں۔ I نہیں، don't know نہیں، exactly۔ نہیں، قیصر بھائی یہ فیئر نہیں ہوگا۔ جی جی میں نے ابھی ایک پوڈ کاسٹ کی، ایک صاحب ہیں باسط صاحب، مشیگن میں رہتے ہیں، میرے پاس آئے 2-3 دن پہلے وہ پوڈ کاسٹ آئی اور کافی وائرل ہوئی۔ لوگوں نے کامنٹس میں یہ لکھا کہ بھائی ساحل ندیم صاحب کو صحیح سے ریپرزینٹ نہیں کیا گیا۔ میں اگر بات یہی ہے تو پھر ان کی بات کہ وہ کیسے نظام قائم کریں گے، اقامت دین وہ کیسے کریں گے، وہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ تب جا کر ہم اس پر یا تو کہہ دیں گے بہت اچھی بات ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور یا پھر اس پر ہم تنقید کریں۔ لیکن اگر وہ اپنی بات کھل کر نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نظام کو چینج کروں گا نظام کا حصہ رہ کر، تو پھر آپ نظام کو صحیح مان رہے ہیں، دیکھیں اور اگر اس آپ میں نظام کو بتائیں کیسے کریں گے؟ اس میں ایک چیز جو مجھے لگ رہی ہے ان کی باتوں سے، کہ وہ ریپیٹڈلی حوالہ دے رہے تھے زائنسٹ جو طریقہ کار ہے، کہ وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، لیکن انہوں نے ایک لوبنگ سسٹم دنیا میں ایسا کریٹ کیا ہے کہ میڈیا بھی ان کی جیب میں ہے اور حکومتیں بھی ان کی جیب میں ہے، سم تھنگ آف دیٹ سورٹ، وچ از آئی تھنک یہ بات مجھے ان سے کہنی چاہیے تھی، جو مجھے بعد میں احساس ہوا کہ آئی شوڈ ہیو، کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ حرام ہے، وہ نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ایک زائنسٹ آئیڈیا، ایگزیکٹلی ایم ناٹ انٹائرلی شیور لیکن ان کا ویو یہ ہے کہ اس طرح سے ہم کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن زائنسٹ کو وہ رول ماڈل بنا رہے ہیں اقامت دین کے لیے، مطلب رول ماڈل بھی بنایا کس کو؟ اچھا، کیا ان کے نزدیک، زائنسٹ کے نزدیک، ان کا جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں، انڈیا، پاکستان، مکہ، مدینہ، سب جگہ تورا کا قانون لاگو ہو، یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں سیکولرزم آ جائے، یہی ان کا ماڈل ہے؟
یہ ڈبیٹیبل ہے یعنی کیونکہ سیکولر وہ جو زائنسٹ ہیں وہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ تورا کو بھی فالو نہیں کرتے. بہت سے ان میں لوگ ایسے ہیں کہ جو رائٹ، اکثریت ان میں سے ایسے ہیں جو ایکچولی لادین ہیں. تو وہ ایک یا سیاسی نظریہ ہے. بائبل سے نام انہوں نے زائن کا لیا ہے لیکن بہرحال وہ ایک سیاسی نظریہ ہے. جی، تو اگر آپ یعنی ایک پیور مذہبی اصطلاح اقامت دین اور اس کے لیے رول ماڈل زائنسٹ اور ان کا موومنٹ، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یعنی امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها، کہ اس امت کا آخری حصہ اگر اس کو صلاح اور بہتری چاہیے تو اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو اس امت کے ابتدائی حصے نے اختیار کیا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ رہیں آخر الزمان میں اور پالیسیز اور اسٹریٹجیز آپ کاپی کریں آخر الزمان کے لوگوں کی اور کہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں وہ والی جو اول الزمان کے لوگوں نے کی. یہ پاسبل نہیں ہے. اس میں مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ جو علماء حضرات ہیں وہ بھرپور طریقے سے گائیڈنس کریں. جی جی. آئی ایم اسٹل اسٹرگل کہ آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ ساحل ادیم صاحب پاکستان میں خلافت کیسے قائم کریں گے. وٹ از دا پروسیس؟ اس پہ میں جو مفتی صاحب آپ نے جو بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کی ہے ہم بہت زیادہ گائیڈنس چاہیں گے اس لیے کہ یہ وہ گرے ایریا ہے جو سب سے زیادہ مس انٹرپریٹ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ گفتگو کے دوران میں نے ان کو ایک واقعہ شیئر کیا کہ مجھے بہت سے ایتھیسٹ نے بھیجا کہ جس میں ساحل ادیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے قافلے پہ حملہ تو ہم نے کیا تھا. تو جس سے تاثر یہ ہو رہا ہے کہ پروووکیشن ہماری طرف سے ہوئی تھی اور وہ ریٹیلیشن میں آئے تھے. تو میں نے پھر ان ایتھیسٹ کو بھی بتایا کہ نہیں شاید وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے آپ نے کلپ کاٹ کے دے دیا لیکن ساحل صاحب نے کہا نہیں میں یہی کہہ رہا تھا. تو مجھے رسپونڈڈ کہ نہیں ایسا نہیں تھا کہ قافلہ جا رہا تھا اور مسلمانوں نے سوچا کہ یہ اچھی بات ہے چلے اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں. بھائی وہ ہجرت ہوئی, ہجرت کے بعد بھی پھر عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل کے وہاں پہ یہ کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو مدینہ سے بھی نکالا جائے اور پھر مسلمانوں کی املاک پہ قبضہ کر کے وہاں پہ اسی تجارت میں وہ استعمال ہوتا تھا. تو جب 13 سال پرسیکیوشن برداشت کرنے کے بعد ہجرت میں بھی ان لوگوں نے چین سے نہیں رہنے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا, پہلے اجازت دی پھر حکم دیا. وہ پورا بلڈ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, آپ پڑھاتے ہیں ان چیزوں کو. لیکن وہ گوئنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اگر امام مالک کے اس بات کے کہ اسی طریقے پہ جانا چاہیے ہمیں جو کہ اسلام کے ابتدائی لوگوں کا تھا, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا, تو اگر انٹرپریٹیشن یہ لی جائے کہ وہ انہوں نے تو قافلہ خود لوٹ کے ایک پروووکیشن کریٹ کی تھی معاذ اللہ اور اس کے بعد لڑائی شروع ہوگی, تو پھر وہ کہنے میں حق بجانب ہو گئے کہ اف دس از دا ہسٹری آف اسلام تو ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں, تو پھر اس کو ہم تو ریفیوٹ کیسے کریں پھر. پروف کرنا پڑے گا کہ وہ اسلام کی ہسٹری ہے یا نہیں. اگر ہاں آپ ایک ڈسٹورٹڈ ہسٹری کو اسلام کی ہسٹری بنا کر یہ کہیں کہ ہم اس طریقے سے کریں گے تو اس کو آپ اسلام کے کھاتے میں تو نہ ڈالیں. تو میں تو دوبارہ پھر اسی سوال پر میں وہیں اٹکا ہوا رہوں گا قیصر بھائی. سوری, مجھے ساحل ادیم کے اقامت دین کا پروسیس جاننا ہے. میں ان سے دوبارہ تفصیل سے پوچھ لوں گا. میرا خیال وہ یہ ہے. 22,000 جی وہ جو 22,000 بندہ ہے جی وہ کیا کرے گا؟ وہ پوری بائیس دنیا میں زائنس والا نظام لے کر آئے گا. جی اگر وہ زائنس والا نظام لے کر آئے گا تو اسلامی حکومت تو قائم ہوتی نہیں, جو کہ زائنسٹ کی کا انفلوئنس ضرور ہے. زائنسٹ کا انفلوئنس ضرور ہے دنیا کی پالیسیز میں. اگر صرف اتنا ہی, اگر صرف یہی مراد ہے اقامت دین سے تو پھر یہ اقامت دین تو نہ ہوا نا. اقامت دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے منچاہی کچھ پالیسیز دنیا کی سیاست کے اندر انٹروڈیوس کرا دی. یہ صرف اقامت دین نہیں ہے. اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن, دنیا کا کانسٹیٹیوشن یا کم سے کم مسلم ممالک کا کانسٹیٹیوشن قرآن اور سنت ہو, اور اس کانسٹیٹیوشن کے جو قوانین ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر مبنی ہو. وہاں اسلام کا سول لا ہو, وہاں اسلام کا کرمنل لا ہو. یہ اقامت دین ہے نا. تب آپ کی وہ یہی چاہ فورن رہے ہیں. پالیسی ایک ہو, آپ کی فائنینشیل پالیسی ایک ہو, یہ اقامت دین ہے. لیکن اگر آپ زائنس کی طرح کچھ جگہوں پر اپنا انفلوئنس لے آئے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اقامت تورات کر دیا؟ ہرگز نہیں. کہ نہیں وہ ایکچولی یہی چاہ رہے ہیں کہ جو لو ہے وہ اسلامک ہو اور وہاں پہ بھلے مسلمان بہت کم تعداد میں ہوں پھر بھی ہماری لوبنگ اتنی مضبوط ہو کہ وہاں پہ جو رول ہے پھر بھی وہ ہمارے سسٹم کا ہو. لوگ مسلمان ہونا ہو ان کی اپنی مرضی ہے لیکن وہ دے ہیو ٹو گو بائی آور سسٹم. میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس چیز سے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کبھی بھی اسلام کے اگر یہ بات ہوتی تو پھر تو بڑے واضح احکام ہونے چاہیے تھے قرآن و سنت میں کہ آپ نے دنیا میں ایسا ہی کرنا ہے. تو خیر جو ان کا ویو 22,000 لوگوں کا ہے اس میں انہوں نے 4 چیزیں کہی ہیں. وہ ساری میرے ذہن میں نہیں ہے. ایک مورل کیپٹل ہے, فائنینشیل کیپٹل ہے کہ وہ لوگ جو ہیں یہ ویل گراؤنڈڈ ہوں, فائنینشلی مورلی بہت زیادہ ہوں, پولیٹیکلی بڑے ایکٹیو ہوں, اور یہ پھر
جو مجھے لگ رہا ہے، اور آئی مائٹ بی رانگ، اور ساحل صاحب سے معذرت اگر ان کا یہ ویو نہیں تھا، کہ یہ پولیٹکس کو ٹیک اوور کریں، جیسے کہ ای پیک ہے مثال کے طور پہ، ایک ادارہ ہے لیکن وہ سیاستدانوں سے وہ کراتا ہے جو کچھ وہ کرانا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی وہ گروپنگ ہو کے سیاستدانوں سے وہ لا میکنگ کرائیں جو یہ چاہ رہے ہیں. اور مطلب یہاں تک تو ٹھیک ہے، دنیا میں اس کا ایویڈنس موجود ہے، کہیں پہ لمیٹڈ لیول پہ، کہیں پہ بہت زیادہ بڑے لیول پہ، کہ دنیا میں اس طرح سے کیا جاتا ہے. بٹ کسی اور کو طاقت میں رکھ کے اسے کام کرانا ورسز اقامت دین اپنے ٹرو سینس میں، کہ وہاں پہ جو ایک خلیفہ ہے وہ بھی اوپر ہوں. آئی مین دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. تو اور وہ بھی کیپٹلزم کا حصہ ہو کر اور کیپٹلزم کا ٹول بن کے. آئی مین لابنگ، آپ کو معلوم، آپ کو پتہ ہی ہے، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ لابنگ کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ کیپٹلسٹ کو سب سے زیادہ پسند ہے. آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کیپٹلزم نے دنیا کے میں جرائم کا جال بچھایا ہے. ساری دنیا میں قتل عام لابنگ کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی لابنگ ہی اکیلے ذمہ دار ہے. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن عراق میں ملے نہ ملے، لیکن لابیسٹ کو مل گئے تھے امریکہ میں، اور اس کی بنیاد کے اوپر عراق کی یعنی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی. تو اصل بات کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساحل صاحب کو اقامت دین کا تصور کلیئر نہیں ہے، یا وہ کلیئر عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ میں ایسے کروں گا. آپ پروسیس کا، اگر آپ واقعی پوری دنیا میں ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں تو آپ کو نظام سے نکلنا پڑے گا. نظام سے نکل کر آپ نظام کا مقابلہ کریں گے اور نظام کو ختم کریں گے. آپ اگر اندر اندر کہیں کہ نہیں میں نظام کا حصہ بھی رہوں گا، میں ووٹ بھی ڈالوں گا، میں ووٹ بھی کروں گا، میں پولیٹیشنز کو سپورٹ بھی کروں گا، میں فائنینشل سسٹم کا حصہ بھی رہوں گا، میں بینکنگ بھی کروں گا، سارے کام کروں گا. اس کے بعد جب میرے 22,000 بندے بیٹھ جائیں گے وہاں پر، وہ اچانک ایک دن اعلان کریں گے کہ بھائی اب ساری دنیا دارالاسلام ہو گئی ہے. یہ اصل میں خام خیالی ہے. اصل بات کیا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جو موقف تھا، اور شاید بہت سے لوگوں کو اس میں کچھ اشکال ہو کہ جی میں اقامت دین کے خلاف بات کر رہا ہوں، یہ ہرگز نہیں. ہمارا جو موقف ہے، ہمارا کا مطلب یہ نہیں علماء امت کا، بلکہ امت، پوری امت کا اس مسئلے کے اوپر اجماع ہے. اور اتفاق کہیے کہ آج ہی یہ مسئلہ میں نے پڑھایا بھی ہے. شرح عقائد ہمارے مدرسوں کے اندر عقیدے کی کتاب ہے، اور شاید ہی کوئی عالم دین ایسا ہو کہ جو یہ کتاب نہ پڑھتا ہو اور اس مسئلے سے نہ گزرتا ہو. اس کتاب میں واضح طور سے یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ امام کو نصب کرنا، امام المسلمین کو متعین کرنا اس امت کے اوپر واجب ہے، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے. نہ اس میں اختلاف معتزلہ کا ہے، نہ شیعوں کا ہے، نہ خارجیوں کا، کسی کا. اور آف کورس اہل سنت کے یہاں تو اجماع ہے ہی. یعنی یہ وہ واحد چند مسائل میں سے ایک ہے جس میں پوری دنیا مسلمانوں کے تمام فرقے متفق ہیں. ایک بندہ متفق نہیں ہے بس، اس کا نام ہے الاصم ابو بکر الجساس. بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں الاصم کے بارے میں لکھتا ہے. اصم کے معنی آتے ہیں بہرا. تو وہ کامنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتفقت الامت علی هذه المسألہ الا الاصم، سوائے اصم کے ساری امت نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے، اس لیے کہ اصم صاحب فإنه اصم عن الشریعہ، یہ آدمی شریعت کے معاملے میں بالکل بہرا ہے، اس کو شریعت سمجھ میں ہی نہیں آئی. تو انہوں نے اتنا ہارش کامنٹ کیا اسم کے اوپر، چونکہ انہوں نے یہ بات کہی، جن صاحب کا نام میں لے رہا ہوں الاسم، انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر مسلمان اپنے واجبات ادا کر رہے ہیں، اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں، جمعہ عیدیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، قربانیاں ہو رہی ہیں، تو اب امام کو متعین کرنا یا خلافت قائم کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ یہ امت کے اجماعی موقف کے خلاف ہے. تو ہم تو اس چیز کے قائل ہیں. تو مجھے مس انٹرپریٹ کیا گیا بہت سے لوگ کہ میں نظام کے خلاف بات کرتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور وضو نہایت امپورٹنٹ ہے لیکن مقصود بالذات نہیں ہے، ایسے ہی نظام یا خلافت کہہ لیجئے وہ نہایت امپورٹنٹ ہے لیکن مقصود بالذات نہیں. تو یہ اہم چیز ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے، وضو آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے کہ نماز نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، آپ تیمم کریں گے. آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن نماز ضرور پڑھیں گے. لیکن اگر مثال کے طور پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ ایسا ہے کہ وہ اس کی صرف وہ یعنی کوما میں چلا گیا، کوئی بھی وجہ ہے، زندہ ہے کوما میں چلا گیا ہے، اور اس کا کوما مثلا 24 گھنٹے سے زیادہ عرصے پر محیط ہے، تو اب اس کے اوپر سے نماز ساقط ہو گئی. تو کیا آپ اس سے وضو کروائیں گے؟ نہیں. کیا آپ اس سے تیمم کروائیں گے؟ نہیں، چونکہ اس کو نماز ہی نہیں پڑھنی. لیکن اگر نماز پڑھنی ہے تو وضو نہیں تو تیمم ضرور کرے گا. ایسے ہی نظام اور اسی طریقے سے جو تزکیہ نفس ہے وہ یا ایک انسان کا تزکیہ امت ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عام حالات میں تزکیہ امت نظام کو قائم کیے بغیر ممکن نہیں ہے،
لیکن بعض مخصوص حالات میں تزکیہ امت ہو جاتا ہے اور نظام قائم نہیں ہو پاتا. تو اس اصطلاحی فرق کو جو قرآن کے اوپر مبنی ہے سمجھنا ضروری ہے. تو ہمارے بہت سے جوشیلے نوجوان کہ جنہیں کرنا دھرنا کچھ نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں کرنا، یہ 22,000 میں کیا کہیں نہیں آتے، یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ حضرات جو ہے نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جی. ایک ضمنی طور پہ ایک چیز جسٹ ٹو بی فیئر ٹو ساحل بھائی، وہ ووٹنگ کے بڑے شدید خلاف ہیں. انفیکٹ وہ کہتے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں ورنہ میں فتویٰ بھی دے دیتا کہ یہ کفر ہے، آپ نہیں کر سکتے. اچھا، جو بھی آپ نے بات کہی ہے نظام کے حوالے سے، دیکھیں میرا ویو اس پہ یہ ہے، جو کہ میں خود اقامت دین کا میں پرپوننٹ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ دین کا نظام جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. اور میرا ویو یہ ہے کہ میں تزکیہ نفس اور اقامت دین کو دو مختلف چیزیں نہیں دیکھتا، بلکہ میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ آپ تزکیہ نفس جب آپ کریں گے تو بیسکلی اس کا مقصد کیا ہے اس کا کرنے کا؟ تو اس کا مقصد تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ رب کے نظام کو قائم کریں، کہ آپ کا نفس اتنا پاکیزہ ہو چکا ہے کہ آپ اس اسٹیج پہ جا گئے ہیں. پر ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے نظام قائم اس لیے کرنا ہے کہ نفس پاکیزہ رہ سکے، کہ دونوں چیزیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کی مثال میں اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ اگر میں اپنے سارے اذکار پورے کر رہا ہوں، نمازیں میری پوری ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن میرے ملک میں سود کا نظام ہے، میں لقمہ حرام کھا رہا ہوں، تو ہم تو اس چیز کو، ان کے سائنٹیفکلی بھی چیز یہ ثابت ہے، دین تو اس سے پہلے کہہ رہا ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا آپ کے وہ وجود کا حصہ بنتا ہے. تو میں حرام کھا کے اپنے نفس کا میں کیسے تزکیہ کر سکتا ہوں؟ تو مجھے وہ نظام بالکل نہیں. چاہیے. جی، تو مجھے وہ نظام چاہیے جس میں مجھے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ مبنی ہو، ایک پاکیزگی، ایک حلال ایکسپیرینس مجھے ملے. تو پھر میں اب باقی کام جو ہے میرے نفس کے تزکیے میں وہ، تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ مسلمز کر سکتے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے، یہ ان کا ایک رائٹ ہے کہ اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آم، رائٹ. لیکن پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا بہتر ہے. تو ہم پاکستان میں جو 5-7 مختلف لوگ ہیں اس کے نظریات کو لے کے چلنے والے، ان سب کا اپنا اپنا ماڈل ہے. میرا یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس ہمارا آئین جو ہے یہ بڑا زبردست ڈاکومنٹ ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کہ ٹھیک ہونے والی ہیں، باقی یہ اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ہمیں جو شریعت کا فریم ورک ہے وہ ہمیں مل جائے گا. کیونکہ اس میں بنیاد یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا تصور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب ہے صرف، اور یہ لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں یہ اسی امانت کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ کہ دین، ریاست کا دین جو ہے اسلام ہے، اور یہ کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، اینڈ سو فورتھ. لیکن اس کے باوجود پالیسی لیول پہ آ کے گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ بینکوں میں سود بھی ہے اور یہ بھی ہے وہ سارا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چیزیں ختم ہو، اس کی امپلیمنٹ کر دے ٹوٹل. دس از گڈ انف. میری اور آپ کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ فرق ہے، لیکن کوئی فرق نہیں ہے. یعنی میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ایک آدمی اگر مصلے پر بیٹھ کر دن رات نمازیں پڑھ رہا ہو اور لیکن اس کی انکم حرام ہو، تو حدیث میں تو آ گیا کہ مطعمہ وملبسہ حرام ومأکلہ حرام فأنا یستجاب له، کہ ایک آدمی کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، ہر چیز حرام ہے، تو اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کو واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تزکیہ نفس کا مطلب صرف یہ ہے کہ نماز اور روزہ رکھ لیا جائے، یہ غلط ہے. اور نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں. تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کو جو بھی اس کے تمام فرائض، واجبات، منہیات، محرمات، جتنی بھی چیزیں سب کی رعایت کر کے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کہیں آپ کو ایسا ماحول ملا ہوا ہے تو صرف یہ مطلب ہے. لیکن آج کی تاریخ میں مثلا ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے، پوسٹ کلونیلزم کا دور ہے. اس دور میں یہ بہت سے ملکوں میں، کیا تقریباً دنیا کے اکثر علاقوں میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ سود کے بغیر یا اسی طریقے سے حرام چیزوں کو حلال جانے بغیر زندگی گزار سکیں. آج کے دور میں اگر ایسا ہے تو بالکل نظام قائم کریں. ہم تو نظام قائم کرنے کو فرض قرار دیتے ہیں، جس طرح وضو فرض ہے. ٹھیک ہے، چلیں. یہ جی کچھ کہہ رہے تھے. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، شاید آواز میں کچھ مسئلہ بھی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ساحل صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انڈین مسلمانوں کے اوپر یا امریکن یا برٹش یا دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان مائنورٹی میں ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے اقامت دین کے حوالے سے؟ لوبینگ، اور یہ کہ بھلے وہ مائنورٹی میں ہوں لیکن سسٹم ان کا چلنا چاہیے، اینڈ از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. لابینگ کے اوپر میرا شروع سے سوال ہے کہ جب آپ لابینگ کرتے ہیں تو آپ سسٹم میں رہ کر کرتے ہیں.
آپ سسٹم کے باہر جا کر تو سسٹم کے خلاف لابی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سسٹم میں ہی آپ ان جو سسٹم کے کارندے ہیں جن کو سسٹم چلانا ہے، اگر آپ انہی کے اوپر لابنگ کر رہے ہیں تو یہ پارٹ آف دا سسٹم، وہی تو پرابلم ہے. تو آپ نے پرابلم سالو کہاں کی؟ آپ نے تو پرابلم کو اور بڑھا دیا. Yeah, I think اب میں this is آپ کو fair point. اب میں آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں انڈین مسلم کے حوالے سے، حالانکہ میں انڈین مسلمس کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہوں. جس طریقے سے مجھے پینٹ کیا گیا بھائی واجد صاحب تو انڈیا کے ہیں، ٹھیک ہے، اب بہت اچھی بات ہے. آئی ہیپن ٹو بی این انڈین، یو ہیپن ٹو بی اے پاکستانی. اس طرح تو ہے نہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی کانٹریکٹ کیا تھا کہ اللہ پیدا مجھے پاکستان میں ہونا ہے. انہوں نے میرے خلاف ایک ویڈیو میں کامنٹ کیا کہ بھائی اس کے تو باپ بھی ہندوؤں میں پیدا ہوئے اور دادا بھی ہندوؤں میں پیدا ہوئے. میں ساحل صاحب کے دادا کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی پنجاب میں پیدا ہوئے، اگر آپ کے دادا پنجابی تھے تو پنجاب کوئی دارالاسلام نہ آج ہے نہ کل تھا، بلکہ جس زمانے میں دادا پیدا ہوئے ہوں گے وہاں پنجاب میں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی. لیکن آئی نو یہ ساری چیزیں پرسنل ہے. بات اصل کیا ہے کہ یعنی اگر ایک آدمی اقامت دین کی بات کرتا ہے، ایک آدمی خلافت کی بات کرتا ہے، تو اس کو پہلے کم سے کم اپنی زبان کے اوپر اقامت دین کرنا چاہیے. سب سے پہلے زبان سے بات شروع ہوگی، اس کے بعد پھر عمل اور اس کے بعد پھر سوسائٹی. ایک آدمی سوسائٹی میں اقامت دین کی بات کر رہا ہے اور زبان پہ دین نہیں ہے، تو پھر اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اقامت دین کا کوئی حق نہیں ہے. اب رہی بات آ جائیں انڈین مسلمس کی، جبکہ میں ان کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہوں. لابینگ کی جہاں تک بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید وہ واحد مسلم مائنورٹی ہے جو سب سے زیادہ لابینگ کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ 1935 سے لے کر آج تک مسلمانوں کے پاس قانون ہے، مسلمانوں کے لیے بنا ہے، جس کو بولتے ہیں مسلم پرسنل لا، کہ ان کا وراثت، ان کی وقف کی جائیدادیں، ان کے نکاح طلاق کے معاملات سارے اسلام کے مطابق، یعنی سول لا جو ہے وہ اسلامی چلے گا. کہاں پر؟ ایک سیکولر ریاست میں. دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اس قانون کے اندر ترمیمیں کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ٹو دا ڈیموکریسی کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جہاں وہ ترمیم کر سکتے ہیں، ان کے پاس میجورٹی ہے تو وہ ترمیم کر سکتے ہیں. لیکن اگر مان لیں وہ میجورٹی نہ ہوتی تو ترمیم نہ کر پاتے. جیسے 2014 سے پہلے وہ ترمیم نہیں کر پائے، چیخ چیخ کر ان کا گلا سوکھ گیا، لیکن ترمیم نہیں کر پائے. اور مسلمان مکمل اپنے سول لاز کے ساتھ اس ملک میں لابینگ کی وجہ سے، علماء کی لابینگ کی وجہ سے یعنی انجوائے کر رہے تھے وہ سول لا، آج بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے گزشتہ 5-6 سال پہلے ٹرپل طلاق کا مسئلہ وہاں اٹھایا گیا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی لابینگ نہیں چلی، لیکن مسلمانوں نے لابینگ کی. اس زمانے میں جو علماء تھے، کچھ علماء کا انتقال بھی ہو گیا اس لیے میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ان کے اسٹیٹمنٹس یہ تھے کہ بھائی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ قانون کیوں بنا، اصل سوال یہ ہوگا کہ تم نے آواز بھی اٹھائی کہ نہیں. تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں. تو اگر لابنگ کی بات یہ ہے تو وہ تو آلریڈی کام یہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اگر لابنگ سے کچھ اور مراد ہے تو بھائی اس کی وضاحت آئے. I think that's fair. میرے خیال میں یہ حصہ ہمارا جو ہے وہ تمام ہوا، اس میں جو بات تھی وہ آ گئی. اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف، اور وہ ہے کہ پرسنلی آپ کے حوالے سے کہ آپ کے جو نظریات ہیں وہ بزدل کرنے والے ہیں. ویری بریفلی ہم نے اس پہ کامنٹ کیا لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی اور بات ہو کہ جب آپ کے نظریات ہیں وہ بزدل کر دینے والے ہیں، دیر از ٹو سے کہ اگر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں تو پھر دلیر آدمی میں بھی نہیں ہوں. اینڈ آئی تھنک ہی کین سی تھنگز جو آگے انہوں نے کہا کہ وہ باپ بھی ہندو دادا، کیونکہ وہ خود چونکہ ہاشمی ہیں تو اس لیے ہم جو لوکل ہیں ان کے لیے شاید وہ اہمیت نہیں رکھتے، وچ از این آکسیمورونک اسٹیٹمنٹ، کیونکہ اسی چیز کے تو خلاف اسلام آیا تھا لیکن اسی پہ ہی ایک کلیم کر دینا تو لیکن دادا جو ہیں وہ کعبۃ اللہ میں تو پیدا نہیں ہوئے ہوں گے نا، ہوئے تو ہاں پنجاب میں ہی ہوئے ہوں گے. موسٹ بات تو پروبلی یہ ہے، موسٹ پروبلی موسٹ پرابلی نہیں اس وقت پنجاب ہندو اکثریت ہی تھا. نہیں ہاں تابع تو تھا. تو 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 اچھا، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اقامت دین کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر آپ اقامت دین کے خلاف نہیں ہیں تو دس از ویئر ایم ٹرائنگ ٹو بی، ان کا ویو اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو وہ کس طرح سے رکھتے، میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اقامت دین کے خلاف نہیں ہیں تو پھر آج تک آپ نے یہ جو باقی علماء ہیں، جو جنرل نیریٹو آتا ہے آپ کی طرف سے، وہ عبادات پہ رہتا ہے، اذکار پہ رہتا ہے، اچھے کام کرنے پہ، اخلاقیات پہ، ان چیزوں پہ رہتا ہے.
وہ پولیٹیکل موومنٹ یا تحریک کے ذہن میں ایک پیدا ہو کہ پولیٹیکلی وی ہیو ٹو اچیو دس سسٹم، یہ مدارس میں آپ نے کورس پڑھا دیا، پر پریکٹیکلی ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ چیزیں آگے ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتی. یعنی آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ سے مراد جو علماء کا طبقہ ہے وہ نہیں کر رہا. ہاؤ ڈو یو آنسر دیٹ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ بات اپنے ذہن میں لائے ہوئے ہے تو وہ گزشتہ 150 سال کی جو مدارس کی تحریک سب کانٹیننٹ میں چلی ہے اس سے یا تو وہ ناواقف ہے یا تجاہل عارفانہ کر رہا ہے. تو یا اس کو کہہ لیں تعارف جاہلانہ کر رہا ہے تجاہل عارفانہ نہ کہیں تو تو آپ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 150 سال میں کئی بڑی تحریکیں چلی جن میں ایک تحریک خلافت ہے. حالانکہ اس کے اپنے کیا نتائج نکلے وہ ایک الگ ہے، میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا. جن قائد اعظم کی بیٹھ کر تعریف کی جا رہی تھی ساحل ندیم صاحب کے ذریعے، میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، قائد اعظم کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، مقصد یہ نہیں ہے. ان قائد اعظم کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ اگر علماء ان کو سپورٹ نہ کرتے تو شاید وہ اس لیول تک کامیاب نہ ہوتے جس لیول پر وہ کامیاب ہوئے ہیں. ان علماء میں سر فہرست مولانا اشرف علی تھانوی اور اسی طریقے سے ان سے متفق حضرات میں علامہ شبیر احمد عثمانی، جو پاکستان میں جو پاکستان کی کریشن میں جن کا نمایاں نام ہے. یہ کون ہے بھائی؟ دیوبند کے ہیں نا. علامہ شبیر عثمانی دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری میرا ننیالی خاندان عثمانی ہے اور علامہ شبیر بھی عثمانی ہے اور دونوں ہی دیوبند کے ہیں. تو میں یہ پہلے ہی بتا دوں، یعنی اوپر جا کے شجرہ ایک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی بڑی تعداد ہے. مفتی شفیع صاحب علامہ شبیر عثمانی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بعد ہجرت کر کے آ گئے تھے. یعنی کوئی یہ تو میں نے 2 نام لے دیے ورنہ ایک بڑی تعداد ہے. دیوبند جیسی جگہ میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جس میں آج بھی پاپولیشن 1 لاکھ کے قریب ہے. اس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. امیجن کریں 1947 سے پہلے وہاں کتنی پاپولیشن رہی ہوگی. مشکل سے 40-50 ہزار نفوس کے اوپر یہ مشتمل پاپولیشن تھی. اس میں یہ ڈویژن ہو گیا علماء کے درمیان کہ بھائی ہمیں انڈیا میں رہنا ہے یا پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے. تو جمعیت علماء یعنی مولانا حسین مدنی اور ان کے جو متفقہ حضرات ان کے ساتھ جو اتفاق رکھنے والے حضرات تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں تو انڈیا میں رہنا ہے، ہم الگ سے ایک اسلامک اسٹیٹ اس لیے نہیں بنا سکتے چونکہ ہمیں معلوم ہے وہ اسلامک نہیں بنے گا. انہوں نے اس بنیاد پر اختلاف کیا. اور دوسری طرف یہ اختلاف تھا کہ نہیں ہم ایک چانس تو دیں. یہ تو تحریک اس وقت چل رہی تھی جب 1947 سے پہلے. اب ملک ہو گیا آزاد، دونوں ملک آزاد ہو گئے، آپ اس کو آزاد کہیں نہ کہیں وٹ ایور. لیکن بہرحال یہ کہ برٹش راج ختم ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ماضی قریب میں افغانستان کا مسئلہ اٹھا لیجیے. یہ لوگ جنہوں نے افغانستان میں کسی بھی حد تک نظام قائم کیا، چاہے آپ اس کو 100% کے 90% کے 95% کے، بہرحال کانسٹیٹیوشن ان کا قرآن ہے، قوانین ان کے اسلام کے اوپر مبنی ہے. یہ دوسری مرتبہ آئے ہیں، پہلی مرتبہ آ چکے، پوری دنیا سے انہوں نے لوہا لیا اور وہاں پر بہرحال جو ان کو چاہیے تھا وہ انہوں نے اچیو کر لیا. یہ لوگ کہاں سے نکلے بھائی؟ ساحل ندیم صاحب کے کورس کو پڑھ کے تو نہیں نکلے. یہ لوگ سارے مدارس سے نکلے ہوئے ہیں نا. آپ اس کا کریڈٹ مدارس کو نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ آپ یونیورسٹی کو دیں گے. یعنی دیکھیں آپ یہ تصور کریں کہ پاکستان اور افغانستان میں گزشتہ 2 سال کے اندر جو ٹینشن ہوئی ہے کسی بھی مسئلے کو لے کر، جو آپ کے بارڈر کے مسئلے کو لے کر ٹینشن ہوئی ہے، اس میں پاکستانی گورنمنٹ نے افغانستان کی گورنمنٹ کو سمجھانے کے لیے یا مذاکرات کے لیے کن کو بھیجا؟ علماء گئے، مفتی تقی عثمانی صاحب گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب گئے، اور بھی جو قاری حنیف جالندھری صاحب گئے وغیرہ وغیرہ. یہ حضرات گئے نا، یہ مدارس سے وابستہ ہیں. اچھا کیا اور اگر آپ کو زیادہ ہی مطلب یہ کہ بالکل پن پوائنٹ کرنا ہے دیوبند، تو سارے دیوبندی مدارس کے ہیں. تو ان کا انفلوئنس ہے تبھی تو گئے. اگر انفلوئنس نہ ہوتا تو کیوں جاتے؟ آج بھی اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اسلامی نظام سب سے زیادہ اگر کہیں قائم ہے تو کہاں قائم ہے؟ افغانستان میں. سب سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا 100% ہے، مدارس کی دین ہے. یہ اگین اگر ساحل بھائی یہاں پہ ہوتے تو I'm very sure his answer, his follow-up question would have been کہ یہ تو آرگومنٹ ایگزیکٹلی ان کے آرگومنٹ کو اسٹرینگتھن کرتا ہے کہ اگر افغانستان میں ایسا کیا جا سکتا ہے تو ہمارے پاس تو پریسیڈنس موجود ہے، پھر ایویڈنس موجود ہے کہ کیا جا سکتا ہے. وہاں پہ علماء نے کیا، حکومت وہاں پہ آ گئی. پاکستان میں کیوں نہیں بھائی؟ باقی اور جگہ پہ کیوں نہیں؟ یہاں پہ جی Therefore, he has to say کہ ہمارے نیبر ملک میں یہ پریسیڈنس ہے، جس طرح انہوں نے کیا اسی طرح ہم بھی کریں گے. تو ان کے پاس اتنی
بہادری اور جرت ہونی چاہیے کہ وہ یہ اسٹیٹمنٹ پاکستان میں بیٹھ کر دیں، دوسروں کو بزدل نہ کہیں، خود جرت کا اظہار کریں. یہی تو ہاں یہ سوال ہے تو ہمارا. یا ہاں نہیں اس پہ تو پھر بات میری 22,000 بندوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مینٹل ویلتھ اور کیا کیا، آپ وہاں ان سے رابطہ جوڑیں اور شروع ہو جائے گا نظام. اگر یہ طریقہ چاہیے آپ کو پھر اس کا اظہار کریں. یہ اگر ہو جائے میں یہی تو ان سے کہتا ہوں کہ گولڈ مائن ہمارے پاس مدارس کی ہے وی ہیو ٹو ورک ود them بٹ ٹو ہم نہیں وی ہیو ٹو بائی پاس them پرسنلی ڈونٹ نو کیسے ہوگا ان کو بائی پاس کرنے کے بعد. یعنی کہ میں اگر مثال کے طور پہ ہم کنونس کر لیتے ہیں لوگوں کو، چلے جو میرا ماڈل ہے کہ تھرو ووٹ ہم کہتے ہیں کہ اسی آئین کو امپلیمنٹ کرو، ہو گیا. اب ہمارے پاس ایک ایسا اوپر صاف ستھرا کھرا ایک آدمی ہے، ایک نظام ہے، ایک کیبنٹ ہے اوپر جو واقعی شریعت کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے. تو بھائی میں تو ان کو نہیں بتا سکتا نا، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا مدرسے میں ان سے گائیڈنس لینے کے لیے کہ آپ بتائیے کہ اسلامی احکام اس معاملے میں کیا ہے، ایکس میں کیا ہے، وائی میں کیا ہے، زیڈ میں کیا ہے. تو آئی جسٹ ڈونٹ نو کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے مدارس کے بغیر. سارا ڈیٹا وہاں پڑا ہوا ہے، ڈیٹا کے بغیر آپ یہاں سسٹم نہیں لے کے آ سکتے. خیر سر جی جی صرف ڈیٹا نہیں ہے، افراد بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں. شیور شیور آئی اگری ود دیٹ. میں تو اس نظریے کا حامی ہوں، مجھے تو اس لیے میں تو اس لیے فرنٹ مین ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی چینج ان کے بغیر نہیں آ سکتا. دیٹس ویری ٹرو. لیکن ان کے جو 22,000 کا نظریہ ہے یہ اگین ان ٹو بی فیئر ود ہم کہ وہ پاکستان اسپیسیفک نہیں، وہ پوری دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 22,000 ایسے لوگ ہونے چاہیے. میں نے تھوڑی سی کیلکولیشن ایکچولی کی ہے، پوچھنا تو مجھے ان سے چاہیے کہ 22,000 لوگ ایسے ہوں کہ اگر وہ سارے کے سارے بلینئر ہوں اینڈ اف وی ہیو 22,000 بلین آپ امیجن ڈالرز میں ہوگا وہ، تو اس سے ہم دنیا میں کیا اچیو کر سکتے ہیں. کتنے دنیا کی حکومتیں ہیں وہ ان کی پاکٹ میں جا سکتی ہیں، قانون سازی اسلامی ہو سکتی ہے. اوکے ود دیٹ کائنڈ آف منی آئی تھنک یو کین بٹ دین ون ہیز ٹو آسک اے کوشچن کہ اتنے پیسے ہیں تو آپ ایک نیا ملک کیوں نہیں بنا سکتے؟ دنیا میں اتنے جزیرے ہیں صحیح. خالی پڑے ہوئے ہیں. سارے اس طرح کے نظریاتی لوگ اکٹھے ہو کے وہاں پہ ایک سکسیسفل ماڈل دکھائیں اور پھر دنیا کو انوائٹ کریں کہ وڈ یو لائک ٹو ہیو سم تھنگ لائک دس. وہ آئی مین آئی تھنک دیٹ could be a very good idea. میرے خیال سے تو دیکھیں اگر آئندہ 5-10 سال 20 سال ساحل صاحب اسی طرح بات کرتے رہے کیپٹل 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 کی، چاہے وہ مینٹل ہو گئے، تو ان کے پاس خود اتنی کیپٹل ہو جائے گی کہ وہ خود بلینر ہو جائیں گے. باقی اسلامی نظام آئے نہ آئے اللہ جانے. میں کسی کے دل کا حال سے واقف نہیں ہوں، لیکن اصل جو ایفرٹس ہے وہ پیسے سے نہیں ہوتا، اصل ایفرٹس ویژن سے، اصل ایفرٹس فکر سے، اصل ایفرٹس وہ ہے. پیسہ یقیناً چاہیے لیکن وہ سیکنڈری چیز ہے، وہ ہر حال میں آ جاتا ہے. اب افغانستان کو ہی دیکھ لیجئے، دوبارہ اسی کی مثال دے رہے ہیں، کتنے بلینر ہیں ان کے پاس؟ پیر میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں. بلینر تو چھوڑیے، انہوں نے اپنے اس خطے کے اوپر ایک نظام قائم کر دیا جو وہ چاہتے ہیں. دنیا ان سے متفق ہو نہ ہو، عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے آپ ان سے اختلاف کریں نہ کریں، وہ نظام پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور جو اس نظام کے خلاف بات کرتا ہے، ابھی آج میں نے خبر دیکھی، ہو سکتا ہے فیک نیوز ہو، کہ ان کے اپنا منسٹر ہے جس نے عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے زبان کھولی، اس کو کہا تم ملک سے نکلو، اس کو نکال دیا. اس کو یا تو وہ منسٹر چھوڑ کے چلا گیا، اس کو نکال دیا گیا. اخبار کی ہیڈنگ ہی واز فورسڈ ٹو فلی. تو وہ اس نظام کے خلاف کوئی آواز برداشت نہیں کر سکتے. whether you agree with them or you disagree, it's a different case. لیکن ان کے پاس کوئی فراوانی نہیں تھی ویلتھ کی. تو ویلتھ بنیاد چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بدلا، کتنے پیسے تھے بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنے بلینر تھے؟ آپ کہیں گے جی عبد الرحمن ابن عوف تھے. عبد الرحمن ابن عوف کے علاوہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ ویلتھی حضرات تھے کہ جنہوں نے پورے عرب کو اپنی جیب میں رکھ کر نظام بدلا تھا، یا انہوں نے دوسرے انداز سے نظام بدلا تھا. تو آپ پھر اس نظام کا اعلان کریں، اس انداز کا اعلان کریں کہ ہم بھی اسی طریقے سے نظام بدلیں گے. اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ آ جاتی ہے کہ ایک ورژن ہے، آپ اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں کہ ویدر یہ بات بالکل ایسے ہی ہے یا نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہے جو کہی جاتی ہے کہ ہم اس لیے بھی اگینسٹ دا ول آف دا پیپل حکومت میں آ سکتے ہیں کہ اہل مدینہ نے تو عبداللہ بن ابی کو اپنا نیا لیڈر منتخب کر لیا تھا، لیکن وہ قبائل
جو کہ عددی اعتبار سے کم تھے لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو انہوں نے بزور طاقت اسی محفل میں جا کے اس سچویشن چینج کر دی تھی جہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے تھے اور شاید اس کی تاج پوشی بھی ہونے والی تھی، پر ایٹ لیسٹ اٹ واز وہ ماحول ایسا تھا کہ اب عبداللہ بن ابی جو ہے وہ نیا لیڈر بننے والا ہے، تو اس سے بزور طاقت چھین کے جو لیڈرشپ ہے مدینہ کی وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ یہ ہے وہ ورژن۔ اس سے پھر وہ نوشن یہ لیتے ہیں کہ پھر یہ ہم آج کیوں نہیں کر سکتے؟ سو واٹ ڈو یو تھنک سر، آج کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی لیڈرشپ کو بزور طاقت مائنورٹی نے ہٹا دیا تھا۔ میثاق مدینہ بننے میں 6 مہینے لگے ہیں۔ یہ 6 مہینے کا وقت کیوں لگا؟ کیا ڈاکیومنٹیشن کے لیے افراد نہیں مل پا رہے تھے کہ بھئی یہ لینگویج کیسی ہونی چاہیے؟ سب لوگ دن رات محنت کر رہے تھے کہ کیا کریں؟ ہاں، تو اس لینگویج کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود ہیں، جو نکلے وہ قانون ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈاکیومنٹیشن تیار کرانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن 6 مہینے لگے۔ یہ 6 مہینے کس چیز میں لگے تھے؟ کوئی جنگیں چل رہی تھی مدینہ کے اندر؟ خانہ جنگی ہوئی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پہنچنے کے بعد؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچنے کے بعد وہاں پر اتفاق رائے قائم کیا گیا اور تمام کے تمام قبائل کو اس میثاق مدینہ کے اوپر جمع کیا گیا، یہاں تک کہ یہودیوں نے بھی اتفاق کیا، اگرچہ وہ نہیں چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ وہاں کے مقامی باشندے یعنی اوس اور خزرج، ان دونوں کا آپس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتفاق کرا دیا تھا، اور اوس اور خزرج ہی وہاں بنیادی قبیلے تھے۔ ان کے سپورٹ کے بغیر عبداللہ بن ابی یا کوئی بھی لیڈر نہیں بن سکتا تھا۔ اب جب یہ دونوں کے دونوں ان کے رؤساء اور سردار مسلمان ہو گئے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ عبداللہ بن ابی وہاں لیڈر بنتا۔ ہاں، اس نے اپنی لیڈری کی خواہش کا اظہار ضرور کیا، تو طاقت کے بلبوتے پر اس کو خاموش کرایا گیا، لیکن یہ طے ہو گیا تھا کہ لیڈر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی بنیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ طے ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پورا مدینہ تو باہر کھڑا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں۔ طلال بدر علینا اسی لیے گایا جا رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آئیں گے، بس یہ اب آپ کا ہے میدان عمل کہ کس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں رول کریں گے اور دعوت کا کام کریں گے۔ تو میثاق مدینہ طاقت کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ تمام کے تمام قبیلوں کو جمع کر کے وہ یہ ڈاکیومنٹ تیار کرایا گیا، اور اس کے بعد پھر جب ایک ریاست قائم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اس کا ایکسپینشن ہوا، کہیں طاقت کے بلبوتے پر ہوا، کہیں بغیر طاقت کے ہوا۔ چلیں، بہت شکریہ، آپ کی طرف سے جواب آ گیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ پاکستان میں ایک یہ ویو پایا جاتا ہے، اٹ از ڈینجرس۔ تو بات آپ کی درست ہے کہ جب تک یہ معاملات کلیئر نہ ہو جائیں تب تک پھر مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے بھی سمجھنا، سرٹنلی سب کے لیے سمجھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بٹ دین دا کوشچن ول بی کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ ایک خاص عدد آ جاتا ہے، آپ کے پاس 3 4 5 6 لاکھ لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یہ میں ان 22,000 کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کے پاس اتنے آ جاتے، ایٹ وٹ اسٹیج وڈ ون تھنک کہ اب میرے پاس اتنی عددی طاقت آ گئی ہے کہ اب میں جا کے بائی فورس میں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لوں؟ چلیں ہم 5 لاکھ، ہم 50 لاکھ 60 لاکھ آپ کے پاس آ گئے ہیں، سو ایک واقعی ایک کریڈیبل آپ کے پاس ایک حکومت اب آپ کے پاس، یعنی کہ نمبر آ گیا کہ آپ لے سکتے ہیں۔ اسلام کے مزاج میں ہے کہ اگر آپ لے سکتے ہیں دیر فور آپ کو لے لینا چاہیے۔ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں وہیں پیچھے جانا پڑے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، کہ ہم پہلے مکی زندگی کو دیکھیں اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جو مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ قائم کی ہے اس کو دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ اس وقت قائم کی جب آپ اس پوزیشن میں آ گئے تھے مقامی لوگوں کی حمایت سے کہ ریاست مدینہ قائم ہو سکتی تھی، اور اس میں بھی 6 مہینے لگ گئے میثاق مدینہ ڈاکیومنٹ تیار ہونے میں۔ اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں قریش مکہ اور رؤسائے مکہ کی طرف سے ریاست کی آفر تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ لیڈر بن جائیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اس موقع پر، وہ تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ تم میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند دے دو تب بھی ایسا نہیں ہوگا، تو شرک کی برائی میں کرتا رہوں گا اور معبودان باطلہ کو برا بھلا کہتا رہوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ منظور نہیں تھا کہ ریاست مل جائے اور کام نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تھا کہ کام ہو اور ریاست بھی پھر قائم ہو۔ اگر ریاست کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تو ریاست قائم ہوگی، اور وہ ریاست مدینہ منورہ میں آ کر قائم ہوئی۔ تو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 5 لاکھ چاہیے کہ 22,000 چاہیے کہ 28 لاکھ چاہیے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے افراد ہیں، کس ملک میں ہیں، اور وہ افراد کس صلاحیت کے ہیں، اور کتنے زیادہ وہ انفلوئنشل ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔
مثال کے طور پر آپ افغانستان میں دیکھیں کہ افغانستان میں جو اس وقت طبقہ حاکم ہے، کیا تمام کے تمام افغانی حضرات ان کے ساتھ متفق ہیں؟ نہیں. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ایک بڑی تعداد اپنے ساتھ لی، اور اتنی تعداد لی کہ انہوں نے نظام کے کو چیلنج کیا اور نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو یہ کنٹری ٹو کنٹری ڈفر کرتا ہے. ایک چیز جو اسلام کے مزاج میں ہے، اور جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اور اسی طریقے سے خلفائے راشدین اور بعد کے جو علماء اور ائمہ محدثین و مجتہدین ہیں، ان سب حضرات نے جس کے اوپر زور دیا ہے، وہ یہ کہ اسلام کو انارکی بالکل پسند نہیں ہے. تو انارکی کا مطلب بلڈ شیڈ، کہ ان نیسیسری بلڈ شیڈ، کہ آپ ایسی تحریکیں چلانے لگیں کہ جس کی وجہ سے غیر ضروری طور پر لوگوں کی جانیں جائیں، لوگوں کی جانیں تلف ہوں، املاک کا نقصان ہو، اور آپ کے ہاتھ پلے کچھ نہ آئے، آپ کو پتا ہے کہ نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے. تو پھر ایسی انارکی اور ایسے فساد سے، اس کو فساد فی الدین کہا گیا ہے، اقامت دین نہیں، پھر ایسے فساد سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اصل دیکھیں، ساحل ادیم صاحب کے تعلق سے چونکہ یہ اسٹریم ہو رہی ہے، میں نے اپنی بات بالکل واضح کر دی ہے. اب آپ یہ مجھ سے ضرور پوچھیں، اور یہ آپ کا حق بھی ہے کہ پھر اقامت دین کیسے ہوگا، میرا پروسیس کیا ہے، میں اگر اس کو فرض بھی کہہ رہا ہوں تو میں کیسے قائم کروں گا دین کو. میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے آپ اینالائز کر سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، میں خود ووٹنگ کے خلاف ہوں. میں امریکہ میں رہتا ہوں، کبھی میں نے ووٹ دیا تھا، اس وقت تک کہ میری اوپینین وہ تھی. آج میں ووٹ نہیں دیتا ہوں، خصوصاً جو نیشنل یا فیڈرل الیکشن ہوتے ہیں. ہاں، اگر یہ کہ لوکل الیکشن ہے، لوکل انتظامیہ ہے، بھائی سڑک کیسے بنے گی اور جناب لائبریری کا نظام کیسے ہوگا، تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری یہ اوپینین پبلک اوپینین ہے، ایسا نہیں کہ میں پہلی مرتبہ یہاں آ کر کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے اس کا اظہار کیا ہے. اور یہاں پر امریکہ میں رہتے ہوئے جمعہ کے خطبے بھی اس موضوع پر دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ وہاں رہ کر آپ کیا بول سکتے ہیں، آپ سے زیادہ بولنے کی الحمدللہ ہمت رکھتے ہیں. بلکہ ایک واقعہ میں سنا دوں کہ میں آج سے غالباً 2019 کا واقعہ ہے کہ مجھے ایک مسجد میں بلایا گیا جمعہ کے خطبے دینے کے لیے. راستے میں ڈرائیو کر رہا تھا، مسجد پہنچنے والا تھا، تو مسجد کے پریزیڈنٹ کی طرف سے فون آیا کہ بھئی الیکشن آنے والا ہے، تو آپ الیکشن میں ڈیموکریٹس کے حق میں ذرا سا آپ تقریر کر دیجئے، وہ لوگوں کو کہیں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ دیں. تو میں نے اس سے پریزیڈنٹ صاحب سے بولا کہ آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ 2 شیطانوں میں سے ایک شیطان کے تعلق سے میں گفتگو کروں، تو پہلے آپ چوز کر لیں کون سا شیطان کے تعلق سے مجھے گفتگو کرنی ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. وہ صاحب ناراض ہو گئے. بہرحال میں وہاں اس مسجد میں پہنچا اور میں نے اس جمہوریت نامی عفریت کے تعلق سے گفتگو کی کہ یہ عفریت ہے، کہ کس طریقے سے اس نے دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. آپ کی رائے میری رائے سے مختلف ہو سکتی ہے، وی ایگری ٹو ڈس ایگری، دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن کم سے کم یہ ہے کہ میں اس نظریے کا قائل ہوں، اور ان ممالک میں کہ جہاں مسلمانوں کو اقلیت کہا جاتا ہے، وہاں رہتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر اس چیز کا اعلان کرتا ہوں. دوسری بات، اقامت دین کے تعلق سے میں ہر مسلمان کی، چاہے وہ مائنورٹی میں رہتا ہو میجورٹی میں رہتا ہو، اگر وہ اپنے منہ میں زبان رکھتا ہے، یعنی اگر اس کی بات ایسی ہے کہ اس کی بات سنی جا سکتی ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقامت دین کے تعلق سے اویئرنیس قائم کرے. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک گورے لائر کے ساتھ ہم اب کسی کام سے اس کے پاس گئے، اور وہ اسٹیٹ آف ایلینوائے کے ایک ٹاؤن کا میئر بھی ہے، یعنی وہ پولیٹیکل فگر ہے، اور سائیڈ میں وہ وکالت بھی کرتا ہے. تو ہم اس کے پاس گئے تو کیپٹلزم کے اوپر بات ہونے لگی. تو اس نے کسی کے تعلق سے حوالے سے یہ کہا کہ بھائی امریکن پریزیڈنٹ تھا سابقہ، اس نے کہا کہ بھائی ہم نے کیپٹلزم کو اس لیے اختیار کر رکھا ہے کہ اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی نظام ہے نہیں. میرے لیے یہ دعویٰ کی پرفیکٹ اپرچونٹی تھی. میں نے اس پولیٹیشین سے کہا کہ آپ کے پاس اس لیے نہیں جو کہ آپ نے ڈسکور نہیں کیا، اور جس دن ڈسکور کرو گے آپ اس کو الاؤ نہیں کر پاؤ گے، ورنہ وہ نظام تو ہمارے پاس ہے. آپ نے کبھی ہم سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا نظام ہے؟ ہم تو کیپٹلزم کو ساری دنیا میں خرابیوں کی سب سے بڑی جڑ سمجھتے ہیں. اس آدمی نے اس سے ایگری کیا کہ دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں وہ کیپٹلسٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور کیپٹلزم کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو یہ جو اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، پھر آپ اس کا ماڈل کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ سوشل میڈیا ہو سکتا ہے، وہ کتابیں لکھ کر ہو سکتا ہے، وہ جمعہ کے خطبے ہو سکتے ہیں، وہ مدارس کے اندر نصاب ہو سکتا ہے، اسکولوں کی تعلیم ہو سکتی ہے، واٹ ایور اٹ ٹیکس. آپ یہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ دنیا میں بہت سارے موڈ آف گورننس ہیں، اور جو سب سے بیسٹ موڈ آف گورننس ہے وہ مسلم امہ کے پاس ہے. جو سب سے زبردست پالیسیز ہیں جو عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہے وہ مسلم امہ کے پاس ہے. یہ جو اویئرنیس آپ کریٹ کریں گے، اور اس اویئرنیس کے نتیجے میں اگر آپ واقعی اس لیول کے اوپر وہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ پوری سوسائٹی ٹرانسفارم ہو جائے، تو نظام خود بخود قائم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لاٹھی اور ڈنڈے کے زور پر اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے، تو پھر میں ساحل ادیم صاحب سے پہلے یہ سننا چاہوں گا کہ وہ اسلامی نظام کو وائلنس کے ذریعے لانا چاہتے ہیں تو اس کو ایکسپلیسٹلی بولیں
کہ وہ وائلنس کے ذریعے لانا چاہتے ہیں. ایسے بول کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کیا ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نئی انٹرپرائز قائم ہوئی ہے اور ساحل صاحب اس کے سی ای او ہیں, اور اس کے علاوہ آج تک کسی نے اس موضوع پر بات نہیں کی. اچھا، اس میں ایک بڑا پرٹیکولر کوشچن ہے، آئی تھنک آپ مسلک کے اعتبار سے آپ بیسٹ پرسن ہے کہ آپ سے سوال کیا جائے. میں نے ان سے بات پوچھی تھی کیونکہ انہوں نے ایک دو جگہ پہ کہا تھا، لوگوں نے ان کے حوالے سے خروج وغیرہ کی باتیں کی، تو انہوں نے خود کو ڈسٹنس پہ کیا کہ نہیں میں خروج والا آدمی نہیں ہوں. کہ میں نے ان سے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ جو مجھ کو کہتے ہیں خروج کا الزام لگاتے ہیں، وہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام لگائیں. تو یعنی وہ وہاں پہ حنفی فقہ کی بات نہیں کر رہے بلکہ امام ابو حنیفہ ایز اے پرسن کی بات کر رہے ہیں کہ پھر آپ پہلے ان پہ خروج کا الزام لگائیں. اب چلے ٹھیک ہے, آپ ان کی فقہ کے لگا استاد دیا ہیں. جی جی. لگا دیا. آپ خارجی ہیں یا نہیں اس کی وضاحت کریں. چلو امام حنیفہ مان لیا خارجی ہیں, آپ ہیں کہ نہیں؟ سوال آپ پر ہے. امام حنیفہ جا چکے, وہ خارجی تھے یا نہیں تھے, ان کی فکر آج انفلوئنس نہیں کر رہی ہے. آپ بتائیے کہ آپ خارجی ہیں یا نہیں. آپ یہ کہہ کر چھپ نہیں سکتے کہ نہیں پہلے ان پہ الزام لگاؤ. لگا دیا, اب آپ کیا کریں گے؟ لیکن یہ کہنا مفتی صاحب کے دیکھیں نا کہ ان کی فکر آج میٹر نہیں کرتی ہے. سب سے بڑی عالم اسلام میں جو فقہ ہے وہ فقہ ہے حنفی. اینڈ آئی فلی ریئلائز کہ فقہ حنفی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہ کی کوڈیفائڈ، اس میں ظاہر سی بات ہے امام محمد ہے، امام ابو یوسف، اور بڑی آج بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. فقہ کی بیوٹی یہ ہوتی ہے. بٹ اسٹل جو فاؤنڈیشن ہے اس کی وہ تو امام ابو حنیفہ کی ہے. موسٹ کریڈیبل فگر تو وہی ہیں. تو ان کی فقہ اگر ان کی فکر آج بھی میٹر کر سکتی ہے تو پھر اس معاملے میں کیوں نہیں کر سکتی؟ نہیں, یہ ان کی فقہی پوزیشن نہیں ہے کہ امام حنیفہ نے کہیں یہ بات لکھ دی ہو کہ ایسا کر لیا جائے. ٹھیک ٹھیک. یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ اس کو فقہی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو محدثین اور فقہا دونوں کے نقطہ نظر میں فرق ملتا ہے. محدثین کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ امام وقت یا حکومت وقت, اگر وہ مسلم حکومت ہے, اگر وہ حکومت کفر بواح یعنی بالکل واضح کفر کی داعی نہیں ہے تو اس کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا. یہ محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں جو فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر حکومت ظالم ہے اور اس کا ظلم و عدوان بالکل واضح ہے تو اس کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے, اور اس بنیاد پر خروج کرنے والوں کو خوارج نہیں کہا جائے گا. یہ ایک فقہی اختلاف چلا آ رہا ہے, دونوں کے پاس دلائل ہیں, دونوں کے پاس نصوص ہیں. جس طرح بہت سے دوسرے مسئلے میں اختلاف ہوا یہاں پر بھی ہو گیا. کوشچن یہ نہیں ہے, کوشچن خروج کا نہیں ہے, کوشچن خارجی ہونے کا ہے. محدثین اور فقہا دونوں خارجیوں کی مذمت کے اوپر متفق ہیں. دونوں خوارج کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانتے ہیں. ساحل ادیم کے اوپر جو الزام ہے وہ خروج کا نہیں ہے, وہ خارجی ہونے کا ہے. وہ اس کا دفاع کریں کہ وہ خارجی ہیں یا نہیں, وہ اس بات کا دفاع کریں کہ وہ حزب التحریر کا بندہ ہے کہ نہیں. چونکہ ان کی جو فکر ہے وہ حزب التحریر کی فکر سے الائن کرتی ہے. آپ امریکہ میں ہیں, آپ حزب التحریر کے حق میں بولیں, امریکن کانسٹیٹیوشن آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ انگلینڈ میں حزب التحریر کے اوپر بات کریں, بولیں, کم سے کم کچھ سال پہلے تک تو آپ پروٹیکٹڈ تھے. ہو سکتا ہے کہ ابھی نیا قانون بنے ہو, لیکن امریکہ میں تو 100% آپ پروٹیکٹڈ ہیں. پاکستان میں آپ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. تو چونکہ آپ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے کہ نہیں میں حزب التحریر کا نام نہیں لوں گا. بھائی جس فکر کے سے آپ متاثر ہیں اس فکر کا نام لیجئے. پھر آپ دوسروں کو کے اوپر بزدلی کا الزام نہ لگائیں. آپ کو خود جرات کرنی پڑے گی, آپ کو اس طرح جرات کرنی پڑے گی جس طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ ہم کفر کے ایوانوں میں بول کر رہ کر اسلام کی بات کرتے ہیں اور اقامت دین کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا یہ ویو آ گیا. ایک بات آپ نے کہی, یہ میرا ایک میں نے آخری سوال یہ رکھا ہوا تھا بیکاز یہ بہت ایک کنٹینشس پوائنٹ ہے پاکستان کے لینڈسکیپ میں, کہ جو آپ نے کہا کہ اگر کفر بواح تک معاملہ نہ پہنچے, ایٹ لیسٹ دیٹس ون آف دا ویز کہ آپ پھر حکومت کے خلاف آپ قیام نہیں کر سکتے ہیں. اب اس پہ ساحل بھائی کا ایک بڑا کلیئر موقف ہے کہ یہ تو آپ یہ ایسی بات ہے ہی نہیں. وہ ایک حدیث بھی بتائی جاتی ہے اس پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ آدھی حدیث بتا رہے ہیں, اس کا ایک اگلا حصہ بھی ہے. ناؤ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں, نوجوان ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ ساحل بھائی کے ساتھ ہیں. بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کفر بواح کا فیصلہ کون کرے گا؟ کچھ تو چیزیں نا سامنے جو ہیں, مطلب کہنے یہ مطلب نہیں کہ کفر کیا ہوتا ہے, کہنے وہ تو کلیئر ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک حکومت ہے وہ سود کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے, خود وہ سود لوگوں سے نہیں دے رہی, لیکن انہوں نے ایک سسٹم ایسا کر دیا ہے انسٹال کہ لوگ سود سے بچ نہیں سکتے ہیں.
یا میڈیا کے اندر فحاشی ہے یا سسٹم کے اندر سیکولرزم اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگ دین چاہتے ہوئے پریکٹس نہیں کر سکتے اور اس کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے، کیا یہ کفر بوا؟ اب ٹیکنیکل معاملہ ہو جائے گا جو صرف علماء حل کر سکتے ہیں، لیکن علماء اگر اس سسٹم کا حصہ ہیں دین وے آؤٹ کیا ہے پھر اس کا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک فتوے سے بہت سی لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، بہت سے لوگوں کی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں ایک فتوے سے۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جی میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بول دوں کہ یہ کفر بوا ہے، لہٰذا کچھ لوگ میری بات لے کر اڑیں اور اس کے بعد ہنگامے شروع ہو جائیں۔ ایک ذمہ دار انسان ہونے کی حیثیت سے یہ معاملے پالیسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یہ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر حل نہیں ہوتے ہیں، یہ وہاں کے علماء کو سیٹ کرنا ہے، چونکہ میں وہاں کے قوانین سے واقف نہیں ہوں، آپ کے کون سے قوانین کفریاں ہیں اور کن قوانین کو سوسائٹی کے اندر بالجبر لاگو کیا جا رہا ہے، یہ وہاں کے علماء کو سیٹ کرنا ہے، اور اگر وہ سیٹ نہیں کرتے تو ذمہ داری بھی انہیں کی ہے۔ نہیں لیکن حضرت، میں آپ کو اس زحمت میں نہیں ڈالوں گا میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، اگر علماء اسی سسٹم کا حصہ ہیں تو ہمیں تو علماء ہی بتا سکتے ہیں نا کہ یہ ریڈ لائن کراس ہو گئی یا نہیں ہو گئی ہے، بٹ اف دے آر پارٹ آف دا سسٹم تو پھر ہم عام بندہ جو ہے وہ کہاں پہ جائے؟ سو امیجن کرے کہ میں ایک آدمی ہوں پاکستان میں جو سارے دین صاحب سے متاثر ہوں، آئی کین کلیئرلی سی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کفر بوا کے بڑے نزدیک، آئی نیڈ اے فتویٰ، لیکن جنہوں نے فتویٰ دینا ہے وہ ان ایمانوں کے ساتھ وہ عام طور پہ متفق دکھائی دیتے ہیں، ایٹ لیسٹ اس حوالے سے کہ وہ یہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں کہ یہ کفر بوا ہے، میں کہاں جاؤں؟ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیش گوئی ہے کہ روز قیامت تک ہمیشہ ایک جماعت، چاہے وہ چھوٹی ہی جماعت کیوں نہ ہو، وہ حق کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اگر کوئی ملک ایسا ہے کہ جہاں پر مسلمان حاکم ہونے کے باوجود کفر بواہ کی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پر بھی آپ کو علماء کی ایک جماعت ہر حال میں ایسی مل جائے گی، چاہے وہ 5 یا 10 15 ہی ہوں، کہ جو اس موقف کو لے کر کھڑے ہوں گے کہ بھئی یہ کفر بواہ ہے، لہٰذا خروج کی اجازت دینی چاہیے، یا وہ خروج کا تعلق سے فتویٰ دے دیں گے۔ لیکن اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو اب یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ بھائی واقعی کفر بواہ کا ارتکاب ہو رہا ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، یہ تو وہاں کے جو علماء ہیں یا آپ حضرات ہیں وہ خود طے کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ساحل ادیم صاحب واقعی کفر بواہ مانتے ہیں، یا چلو میں کہتا ہوں محدثین کے نقطہ نظر پر نہیں، وہ فقہا کے نقطہ نظر پر ظلم کی بنیاد پر، فسق و فجور کی بنیاد پر خروج کو جائز کہتے ہیں، تو خروج کا اعلان کریں۔ دیکھیں جو سچویشن ہے پاکستان میں، وہ تو ہم اس کی سمری یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سی غیر شرعی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے بھی سود کے خاتمے کا اعلان ہوا ہے 2028 تک پروگریسولی اس کو ختم کیا جائے گا، فحاشی میڈیا میں بہت زیادہ ہے، اکوموڈیٹ بھی کی جاتی ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو قانون ہے ملک کا وہ کلیئر ہے کہ سارا حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے، یعنی کہ تو علماء اگر اس معاملے میں اپنی رائے نہیں دیتے ہیں کہ یہ کفر بوا ہے تو اس کی پھر وجوہات نظر آتی ہیں کہ ہو تو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی ایسی اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے جو اس کو ایکسپلسٹلی انڈورس کر رہی ہے، اور اف اینی تھنگ اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمی بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر آ جائے، تو یہ تو چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی گنجائش خروج کی نہیں بنتی ہے۔ ام، لیکن بہت سے لوگ، یہ میرا لٹرلی آخری سوال ہے کہ بہت سے لوگ پھر اس جو دلیل لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی گائیڈنس بھی نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس ہماری تاریخ میں تو بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب حکومت کے مطلب اگر خلاف لوگ نہیں نکلے لیکن کم سے کم خلیفہ نے یہ ضرور بات کہی کہ مجھے ہٹایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال کے طور پہ اپنی جو انوگریشن اسپیچ ہے ملٹیپل ٹائمز انہوں نے کہا کہ میں کتاب و سنت کے راستے پہ جب تک مجھے دیکھو تب تک تم نے میری اتباع کرنا ہے، فالوئنگ کرنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہان کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوا اس میں انہوں نے کلیئر کہا کہ ہمارا بادشاہ، یعنی کہ حضرت عمر کی بات کر رہے تھے، ہمارا حاکم اگر بادشاہی کا خیال آ جائے تو ہم اسے معزول کر دیں، یعنی کہ اب جو امت ہے اس میں اتنی اسٹرینگتھ ہے کہ ہمارے ہاں وہ فرسٹ امنگ ایکولز والی بات ہے، لیکن وہ اس پہ اوپر کوئی بادشاہت والی بات نہیں ہے، وچ مینس کہ ہمیں ٹائم اینڈ اگین یہ تاثر ملتا ہے کہ عوام جن کے پاس شریعت کی سود بود ہے وہ جب دیکھیں کہ ان کا حکمران خلاف شریعت جا رہا ہے تو وہ اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ دیٹس ویری مچ ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی نہیں، مطلب کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس ہے اور یہ طاقت خلفاء نے دی ہے، لوگوں کو اپنی تقریروں میں کہی ہے، اس کے حوالے لوگ قرآن سے بھی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بہتر طریقہ نہیں ہے کہ لوگ پھر ایک طریقے سے، اور بائی دیٹ آئی ڈونٹ مین کہ نیسیسرلی جا کے ون ووٹ ون مین والا حساب کریں، کہ کنسنٹ لوگوں کا ہو کہ میں اپنا کنسنٹ ریموو کرتا ہوں کہ تم اب شریعت کے خلاف جا رہے ہو، دیر فور تم میرے حکمران نہیں ہو۔
یہ کیا بہتر ایک سویلائز طریقہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں اوور آل موضوع سے ریلیٹڈ بھی اور تھوڑا سا ہٹ کے بھی ہے کہ پروسیس کیا ہوگا. پروسیس کے لیے ہمارے یہاں جو ایک میرے اعتبار سے جو زیادہ مناسب طریقہ ہے وہ ہے ارباب حل و عقد کا، جس کو اہل الحل والعقد کہا جاتا ہے عربی میں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت ہوئی تو اس وقت جی کن لوگوں نے ان کو خلیفہ کے طور پر منتخب کیا؟ یہ اہل الحل والعقد تھے، یعنی وہ سینئر صحابہ انصار و مہاجرین میں سے جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے. عالم اسلام کا حصے میں عراق بھی تھا، مصر بھی تھا، شام بھی تھا، لیکن کوئی بندے اور گھوڑے نہیں دوڑائے گئے عراق سے کہ جی وہاں سے ووٹ لے کر آؤ، وہاں دیکھو کتنی ووٹنگ کی کاؤنٹنگ ہوئی ہے، مصر سے ووٹنگ کروا کے لاؤ. نہیں، مدینہ میں جو اہل الحل والعقد تھے انہوں نے منتخب کر دیا، اگلا خلیفہ منتخب ہو گیا اور اعلان کر دیا گیا اور سب لوگوں کو بیعت کرنی تھی. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل الحل والعقد کی ایک ٹیم بنا دی 6 لوگوں کی کہ بھائی آپ کو منتخب کرنا ہے، اگلا خلیفہ اپنے میں سے ہی کرنا ہے. تو اسی طریقے سے کسی بھی ملک میں اہل الحل والعقد کی ایک ٹیم ہو سکتی ہے. یہ ٹیم 6 لوگوں پر ہو سکتی ہے، 600 لوگوں پر ہو سکتی ہے، 6000 لوگوں پر ہو سکتی ہے، کوئی نمبر منسوس نہیں ہے، کسی بھی نمبر کے اوپر اتفاق کیا جا سکتا ہے. اس ٹیم میں شامل ہونے کی جو کوالٹیز ہیں یہ وہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جو کسی بھی عدالت میں گواہی کی کوالٹیز ہیں، کہ اگر آپ کی گواہی عدالت میں، اسلامی عدالت میں، اگر آپ کی گواہی اسلامی عدالت میں قابل قبول نہیں ہے تو پھر آپ اہل الحل والعقد میں نہیں ہیں. اور اگر آپ کی گواہی عدالت میں قابل قبول ہے اسلام کی نظر میں تو پھر آپ اہل الحل والعقد میں ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اب مان لیجئے آپ کے پاس ایک اہل الحل والعقد کی ٹیم بن گئی ہے، یہ تقریباً 1000 بندوں کے اوپر مشتمل ہے، یہ سارے کے سارے کریڈیبل لوگ ہیں کہ جن کی گواہی بھی قبول، اور اگر یہ حدیث کی سند میں آ جائیں تو ان کی روایت بھی قبول، یہ وہ لوگ ہیں. اب جب یہ لوگ کسی ایک بندے کو متفق ہو کر خلیفہ منتخب کریں گے، وہ خلیفہ منتخب ہو جائے گا. اب اگر وہ خلیفہ ظلم کرتا ہے تو انہی لوگوں کو یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ اس خلیفہ کو ہٹا دیں. یہ پبلک کے اوپر نہیں چھوڑا جائے گا، ورنہ اگر آپ نے ظلم کو، جو کہ ظلم سبجیکٹو ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو سبجیکٹو ان سینس کہ کچھ لوگوں کو عدل بھی ظلم لگتا ہے، تو آپ نے اگر یہ پبلک کے اوپر چھوڑ دیا تو پھر تو دن رات ایجیٹیشن اور پروٹیسٹ چلتے رہیں گے. یہ کام صرف اہل الحل والعقد کا ہے. اور اہل الحل والعقد کی ٹیم میں یا اس گروپ میں آپ کیسے آئیں گے اس کے اصول بھی طے کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ جو مزید اصول ہیں وہ بھی ایڈ کیے جا سکتے ہیں جو عقلی ہیں، منسوس نہیں ہیں. یہ عرف اور معاشرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کو الیکٹ کیا جا سکتا ہے ڈیموکریٹکلی؟ ڈیموکریٹکلی ان کو الیکٹ وہی کر سکتا ہے جو خود عدالت میں اور حدیث کے اندر جس کی روایت قابل قبول ہو. یعنی میں پبلک ووٹنگ کے خلاف ہوں. ٹھیک. اگر میں کسی کو الیکٹ کر رہا ہوں اور اس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ وہ صادق و امین ہے تو میرا بھی صادق و امین ہونا ضروری ہے. میں خود صادق و امین نہ ہوں اور چکر میں ہوں کہ صادق و امین کو منتخب کر لوں، کبھی بھی نہیں کر پاؤں گا. وہ ہمارے ایک پاکستان میں یقیناً آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے، بڑے اچھے انٹلیکچوئل ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب. ہمارے ہاں آرٹیکل کی 62 اور 63 میں صادق اور امین ہونے کا وہ ایک ریکوائرمنٹ بڑا کنٹینشیل ایشوز پاکستان میں رہا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو شرط ہے نا، یہ حکمران کے لیے نہیں ہے، یہ ووٹر کے لیے ہے. جس نے ووٹ دینا ہے کیا وہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے جو صادق اور امین کو ڈھونڈ رہا ہے. So I think And I think to be honest I have to agree with him if he's yeah. saying that کہ جی یہ بنیادی شرط ہے. ورنہ تو یہی ہوتا کہ خلفائے راشدین کہ جن کی خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ تھی، ان کے انتخاب کے وقت پوری دنیا میں گھوڑے دوڑائی جاتے کہ بھائی سب سے ووٹ لے کر آؤ، ہر ایرے غیر نتھو خیرے سے. ایسا کچھ نہیں ہوا. صرف جو صادقین اور امنا تھے انہوں نے ہی ایک خلیفہ کا انتخاب کیا. اب اس کو آپ الیکٹ کہیں کہ سلیکٹ کہیں، چونکہ الیکٹ کا جو لفظ ہے وہ ایک خاص یعنی ایک نظریے کی ترجمانی کرتا ہے، تو اس لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سلیکٹ، لیکن ورنہ سلیکشن بھی الیکشن ہی ہوتا ہے. دیٹس ونڈرفل سر. یہ بہت اچھے پوائنٹ پہ ہماری پوڈ کاسٹ ختم ہو رہی ہے، کیونکہ سیکولرز کے ہاتھ بہت اچھا پوائنٹ آ گیا ہے کہ مفتی یاسر صاحب نے پھر کیسر سے اختلاف کر دیا ہے اور آپ کے لیے میرے سیکولرز، آپ کے لیے اس میں انفارمیشن یہ ہے کہ آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم مسلمانوں میں آئدر یہ ہے کہ ہم صرف اختلاف میں جیتے ہیں یا صرف اتفاق میں جیتے ہیں. نو، وی آر نارمل پیپل ایبسلیوٹلی نارمل پیپل اینڈ ہیئر وی آر. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی طرف سے بہت اچھی انفارمیشن سامنے آ گئی ہے. اس موقع پہ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ عزیز ملاقات ہوگی آپ سب سے، آڈینس سے، اگلی پوڈ کاسٹ پہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.